अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आलम और मैं हूं बाबर मुगल। नाजरीन, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना एक एटमी पावर्स रखते हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक में मसाइल भी बढ़ रहे हैं। हमारे दरमियान मारूफ तजयकार और महक्क़ सईद दुरई मौजूद हैं। आए इनसे इन तीनों मसाइल के हवाले से इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। रही साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह ताला का बड़ा करम। बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया और आपकी प्यारी बातों से लोग महसूस भी होते हैं। ये फरमाइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान, चाइना और इंडिया, जैसा कि आप बखूबी जानते हैं कि एटमी पावर्स हैं, लेकिन इन तीनों ममालिक में जो ज़हनी हमआहंगी है वो कदरे मुश्तरक है। कश्मीर पर बात अगर करें तो हिंदुस्तान कश्मीर पर बात नहीं कर रहा, उल्टा सिखों को हिंदुस्तान से निकालना चाह रहा है। सियाचिन पर बात करें तो सियाचिन पर हिंदुस्तान काबिज है और कश्मीर पर बात करें तो कश्मीर पर कब्ज़ा जमा रखा है, इस पे कोई बात नहीं कर पा रहा। बात करने का मकसद है कि हमारे एरिया में ये पाकिस्तान में बेचैनी बढ़ गई है जब से ये गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट आई है। तो आपसे बात करने का मकसद ये है कि आप ये फरमाएं कि इन तीनों ममालिक में जो बामी जो चपकलश है या जो मसाइल बढ़ रहे हैं, उन मसाइल को आप किस तरह से देखते हैं, और दूसरा पाकिस्तान में पाकिस्तान क्या किरदार अदा करना चाह रहा है इस हवाले से, और क्या कर सकता है पाकिस्तान इस हवाले से। ये नेचुरली हमारा रीजनल इशू बनता जा रहा है। पहले तो बायलैटरल था, अब चाइना भी बीच में आ गया है और काफ़ी रीजनल इशू बना है। बल्कि पिछले हफ्ते ब्रिटिश पार्लियामेंट में भी कश्मीर डिस्कस हुआ है। हाँ जी। कुफर टूटा खुदा खुदा करके उनको एहसास हुआ है कि वहाँ जुल्म हो रहा है। तो इंडिया की पॉलिसी, पहले तो आप देखें, आपने मोदी का जो नाम लिया ना, पहले तो इनकी सेकुलर पॉलिसी थी, वो काफ़ी बैलेंस थी। अब हिंदुत्व की पॉलिसी है, उसमें वो हिंदुस्तान सिर्फ हिंदुओं के लिए वहाँ है। दैट्स की ये नुक्ता मास्का उनका जो है बेसिक नुक्ता, उसमें ना मुसलमानों के लिए गुंजाइश है, ना ईसाइयों के लिए, ना बुद्धों के लिए, ना ये अपने सिखों के लिए। तो वो आस्ता आस्ता ये तमाम तबकात को दबा रहा है और इसी बात पर वो इलेक्शन जीतता है। उसने एक हिस्टीरिया कायम किया हुआ है। अच्छा। और हिंदुस्तान के जहन के ऊपर वो इस कदर गलत छा गया है कि उससे निकलना उनके लिए भी मुश्किल नहीं है। मैं किताबुल हिंद पढ़ रहा था, महमूद गजनवी के ज़माने में लिखी गई है, अल बैरूनी ने। उसने पहले चैप्टर में लिखा है कि उसकी जो बात हिंदुओं से हुई है, ब्राह्मणों से, वो किसी दूसरे मज़हब को कहते हैं बर्दाश्त नहीं करेंगे हिंदुस्तान। ये उस वक्त भी उनकी सोच थी, लेकिन ये सोच उस वक्त ज़्यादा ज़ाहिर होती है जब उनके पास ताकत आती है। जब ताकत नहीं होती तो वो फिर दब जाते हैं, वो दबी रहती है। तो ये सोच तो अभी की नहीं है, ये सोच तो पहले से है। हमें ये तारीखी हकीकत को देखना चाहिए। यानी अल बैरूनी ने बड़ा एहसान किया है कि ये उसने इनको स्टडी करके अपने पहले चैप्टर में ये इनका व्यू पॉइंट बता दिया। तो बाकी मेरी अपनी जो रिसर्च है उसके मुताबिक ये भी इस मुल्क में महाजर है, हिंदू तो यहाँ का बशिंदा नहीं है। ये मज़हब यहाँ से तो नहीं आया था, ये तो सेंट्रल एशिया या उधर से आया था। पहले ये ईरान आए थे, ईरान में यही चार जातें के नाम थे, यही चार जातें यहाँ ये लेकर आ गए, जिससे ये साबित होता है कि ये मज़हब बाहर से आया हुआ है। हिंदुस्तान का ये मज़हब ही नहीं है। हिंदुत्व की तो बुनियाद ही ये चार जातों के ऊपर है, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर है, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, फिर नीचे शूद्र, जिनको दलित कहते हैं। अब दलित की तो कोई ज़िंदगी नहीं है वहाँ। ये कैसा मज़हब है? ना उनके ह्यूमन राइट्स हैं, ना उनको कुछ भी नहीं है, उनका मजहबी राइट्स भी नहीं है। वो इनके मंदिरों में भी नहीं जा सकते। उनके साथ तो इंसानियत जानवरों से बुरा सलूक होता है। ये इशू हमने कभी उठाया ही नहीं है। कभी यूनाइटेड नेशन ने देखा ही नहीं है कि हिंदुस्तान में 50% आबादी तो जानवरों से बदतर जिंदगी गुजार रही है। उनके साथ वो सलूक हो रहा है जो मुसलमानों के साथ भी नहीं हो रहा। मैं आपको बताता हूँ, ये तो
عجیب سا مذہب ہے اور یہ کس طرح پنپ رہا ہے اور یہ ایکسٹریمزم پر اس کا خاتمہ ہو جائے گا. یہ مودی نے یہی انجیکشن اس کو لگایا تھا ٹرمپ کو, اور وہاں دیکھ لیں وہاں پر بھی وہ ایکسٹریمزم آ گئی, ڈومیسٹک ایکسٹریمزم, ڈومیسٹک ٹیررزم, اور وہ وائٹ سپریمیسی, یہاں برہمن سپریمیسی ہے. اچھا, آغاز میں تو ظاہر ہے آدھا پنجاب سکھوں کو دے دیا تھا, اور میں اس کے بیک تین صوبے بھی اس کے بنا دیے. میں آ رہا ہوں میں بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں, میں اس بیک گراؤنڈ سے آ رہا ہوں کہ اس سوچ میں ہندوستان اس وقت جا رہا ہے, چلا گیا ہے, اس سوچ سے اب نکل نہیں سکے گا. دوسری پولیٹیکل پارٹیز بھی دب گئی ہیں, تو سپریم کورٹ بھی فیصلہ کرنے سے عادت آ گئی ہے, بیکاز یہ لوگ بہت تشدد کرتے ہیں, ان کی ساری پالیسی یہ ہے. کشمیر میں آپ کو پتہ ہے ظلم ہے, برٹش پارلیمنٹ میں تو ساری باتیں ہو گئی ہیں, ہر قسم کا ظلم. اور اب خالصتان میں بدھزم, شودر تو بننا چاہتے تھے, مسلمان ہونا چاہتے تھے یا بدھ مذہب, تو اس وقت پاکستان بنتے وقت گاندھی جی نے ان کو ہریجن کہہ دیا, سنز آف گاڈ. وہ اس وقت تو دھوکہ کھا گئے. اسی طرح تارا سنگھ نے دھوکہ دیا, اور اسی طرح اس نے دھوکہ دیا اپنے شیخ عبداللہ نے کشمیریوں کو. تو یہ اس طرح کے لوگ تو پیدا ہوتے رہتے ہیں اور اپنی قوموں کو برباد کرتے رہتے ہیں. تو اب ہندوستان جس طرح کشمیر کے پالیسی ہے, میرا اپنا آپ نے پوائنٹ بڑا اچھا ریز کیا ہے, شودروں کے ساتھ تو یہ کر ہی رہے ہیں, اور میرا خیال ہے شودروں کو سوچنا پڑے گا کہ اب وہ بدھ مذہب میں جانا چاہتے ہیں, مسلمان ہونا چاہتے ہیں ان کا, لیکن اب وہ انسانوں کی طرح زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ان کو سوچنا پڑے گا. ایسے ہی یہ مطلب ہے کہ اب یہ 21ویں صدی ہے, یہاں اتنا ایک دم خبر ساری دنیا میں چلی جاتی ہے. آپ انسانوں جیسا سلوک کرنے کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں, وہ تو سکھوں کو بھی ہندوستان سے باہر نکالنا چاہ رہے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں نا, انہوں نے صدیوں میں تو اپنی بیوہ کو ستی کر کے آگ میں جلاتے رہے ہیں. یہ تو انگریزوں نے جان چھڑائی ہے اس سے. جی, شاید مسلمان ان کو شودروں کو ان کی جان چھڑا دیں, ان سے ان کو سوچنا پڑے گا نا. اور میرا سب سے پیغام ہے کہ جو یہ فضل الرحمان کی جماعت ہندوستان میں بیٹھی ہے, یہ شودروں کو اسلام کا کیوں نہیں پیغام دیتی؟ وہاں بیٹھی بیٹھی منافقت کر رہی ہے اندر سے. اس کا کام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس لیے بھیجا ہے؟ یہ وہاں سے شودروں کو پیغام دے کہ مسلمان ہو جاؤ, ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ ان منافقوں سے, کافروں سے مل کے منافقت کر رہے ہیں. کشمیر میں منافقت اور ہر جگہ بھی منافقت. یہ مجھے بات پسند نہیں ہے. مسلمان کی زندگی یہ تو نہیں ہے کہ جناب یہ کافروں کے ساتھ مل کر وہ کریں. کچھ ہمارے عرب ممالک بھی یہ سلسلے میں انہی کے دھوکے میں آ رہے ہیں, تو ہمیں بڑی احتیاط کرنی پڑے گی. حرمین شریف وہ 2 مسجدیں نہیں ہیں, دنیا کی ساری مسجدیں اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. یہ ہمیں سوچنا پڑے گا. حرمین شریف صرف حرمین شریف نہیں ہے, آپ کی بابری مسجد بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ہر مسجد ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. سارے ہمیں یہ سوچنا پڑے گا. اگر مسلمان اس طرح نہیں سوچیں گے تو ایک ایک کر کے یہ ہمارا لیبیا, عراق, شام یہ ہمارا حشر کرتے جائیں گے. تو ہمیں بہت احتیاط کرنی چاہیے. اور یہ جو آپ نے بات کی ہے, اب سکھوں کی باری آئی ہوئی ہے 2 مہینے سے. دیکھیں یہ کوئی اتنا ایشو نہیں تھا. اگر انہوں نے کوئی نئے ایگریکلچر لاز بنائے ہیں تو ان سے مشاورت نہیں کی تھی, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت کر لو, ان کو واپس لے کے مشاورت. 10 سے 5% میرا خیال ہے اس میں سکھ بھی موجود ہے اس کی فوج میں نا, تو فوج کو وہ میں بتاتا ہوں میں آ رہا ہوں فوج سے نکال کر. بالکل یہی تو اس کی اسکیم ہے, نا یہی تو اس کی اسکیم ہے. یہ بالکل آپ نے صحیح کہا, یہ اس کی اسکیم ہے. تو یہ سکھوں کو آہستہ آہستہ جب سے ہم نے کرتارپور بنایا ہے تو وہ اور انہوں نے وہ سپیڈ تیز کر دی ہے. یہ جو قانون بنایا گیا ہے یہ ایک شرارت سے بنایا گیا ہے, ورنہ اس کو حل کرنے کا کوئی طریقہ تو نہیں تھا. 1 ہفتے میں اس کو واپس لے کر پھر مشاورت کر کے کوئی فیصلہ کر لیتے. وہ ان کو سکھوں کو آہستہ آہستہ تنگ کر کے ان کو ملک سے نکالنا چاہتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ نے بات کیا وہ سکھ فوج جو ہے نا, جو ہندوستان آرمی میں, ان کو وہ نکالے گی وہاں سے تاکہ بغاوت نہ ہو. جب اگر نکال کر لام والا وہ کہے گی ان کو وہاں سے نکالے گی, کو کہیں گے تمہارا قبلہ ادھر ہے. اور اب انہوں نے سکھوں کے 3 صوبے بنائے ہوئے ہیں. ہریانہ جو ایسٹ پنجاب تھا چھوٹا, جو صوبی جس کو کہتے ہیں, اور دوسرا ہماچل پردیش. 2 تو لے چھین چکے ہیں ہندوؤں کے والے. تیسرا انہوں نے کہنا جاؤ پاکستان جاؤ, اور وہاں پر وہ قتل و غارت ہونی ہے. آپ کو پتہ ہے اندرا گاندھی نے تو ان کے مذہبی جو گردوارہ تھا اس پر کس طرح حملہ کیا تھا. وہ تو پہلی نشانی آ گئی. سکھ اب ریئلائز کر گئے ہیں. میرا خیال ہے جو میں ابھی خبریں سن رہا ہوں وہاں خالصتان کی موومنٹ کا بھی ان کو اب احساس ہو رہا ہے کہ تو جب ایسٹ پاکستان میں کچھ ہماری غلطیوں کی وجہ سے سیاسی
تو اندرا گاندھی نے کہا تھا میں خاموش نہیں رہ سکتی، ہمارے بارڈر کے اوپر اگر اتنی بے چینی ہے ایسٹ پاکستان میں، تو اس نے اپنی فوج بھیج دی تھی۔ ہمیں بھی سوچنا پڑے گا، یہ ہمارے بارڈر کے اوپر اگر خالصتان موومنٹ میں اگر وہ سکھوں کو مارنا شروع ہو گیا اور وہ دیش نے کالا کر کے ہماری طرف دھکیلنا، تو ہمارے پاس فیوچر پلان کیا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے ایسا؟ مطلب یہ ہمیں سوچنا پڑے گا نا کیا ہو سکتا پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے؟ پہلا تو ہمارا اخلاقی ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہم بالکل خاموش ہیں، ہم خاموش بیٹھے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کرنی چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے اخلاقی طور پر، کہ بھی انڈیا کو وارننگ دینی چاہیے کہ ہمارے بارڈر کے اوپر یہ نہیں میں آگے جاتا پاکستان کے لیے بڑا ایک نرم موقع رکھتے ہیں۔ میں ہندوستان میں جو یہ بات ہوئی ہے نا وہاں پر برٹش پارلیمنٹ میں، انہوں نے کہا ہے، میری بات سنیں، کہ جتنا اسلحہ ہم نے اب تک دیا ہے ہندوستان کو، سارا تو کشمیر میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی انہوں نے خود مان لیا کہ ہم کشمیریوں کے قاتل تو ہم ہیں، عورتیں ریپ ہو رہی ہیں ڈور سٹیپس پر، انہوں نے مانا ہے۔ تو اس چیز کا ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے، اس بات کو آگے بڑھانا چاہیے۔ میں آگے تھوڑی سی پنجاب پارٹیشن پر ضرور بات کروں گا، بیکاز میرے ماموں میاں محمد سعد اللہ جو پارٹیشن آف دی پنجاب ریڈ کلف مشن تھا اس کے ایک ممبر تھے، انہوں نے مجھے بتایا کہ جب یہ فیصلہ ہو گیا سارے کا، انہوں نے ایک ایک ضلع کا حساب کتاب سارا کر کے وہ جمع کیا تھا، ان کو تو ایک ایک ضلع کا پورے پنجاب کا پتہ تھا، تو یہ شملہ سے وہ سارے پیپر لے آئے تھے، جو پوری وہ تھی، وہ پنجاب سیکریٹریٹ میں پڑا رہا ہے۔ بھٹو کے زمانے میں انہوں نے دیکھا کہ کہیں یہ ضائع نہ ہو جائے، تو بھٹو صاحب سے اجازت لے کر انہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے یہ چھپوایا۔ اب پارٹیشن آف دی پنجاب 4 والیوں میں پورا ریکارڈ موجود ہے، اور انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ ان کی بہترین کاپی انہوں نے گولڈن کورز میں اسلامی ممالک میں بھیجی تھی، یہ بھی مجھے انہوں نے بتایا، اور یہ بھی بتایا کہ گرداسپور کا ضلع تو پاکستان میں تھا، 4 دن وہاں جھنڈا رہا۔ بعد میں مجھے انہوں نے وہ غلط فیصلہ کر دیا، حالانکہ 4 دن حالانکہ اس کے اندر تو ہمارے پاس تھا۔ ہمیں یہ کیس ٹیک اپ کرنا چاہیے برٹش گورنمنٹ سے۔ مجھے ایک صاحب نے بتایا ہے، میں ان کا نام نہیں ابھی لینا چاہتا، انہوں نے بتایا کہ سن 71 میں یہ رپورٹ چھپی تھی کہ ریڈ کلف کو اور وائسرائے ماؤنٹ بیٹن کو 50 کروڑ کی رشوت دے کر یہ گرداسپور لیا گیا تھا، اچھا، اور وہ کشمیر کو رستہ یہاں سے جاتا تھا۔ ہمیں برٹش گورنمنٹ سے اب یہ ٹیک اپ کرنا چاہیے کہ یہ پنجاب کی تو ہم نے پارٹیشن مان لی ہے، لیکن یہ ضلع تو ہمارے پاس تھا، یہ کیسے ادھر چلا گیا، اس کی یہ ہمیں لے کر دیں، یہ آپ کو ملے گا تو کشمیر بھی آپ کو ظاہر اللہ مالا وہ گرداسپور ہمارا تھا، وہ 4 دن کشمیر 4 دن اگر پاکستان جھنڈا لہراتا رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کیا ہے؟ سب کو پتہ ہے، یہ تو پھر ہماری بے حسی ہے اس وقت۔ ریکارڈڈ یہی تو میرے ماموں جان نے یہی تو تبھی وہ ریکارڈڈ کروا لیا نا، اگر یہ ریکارڈ کھلا پڑا رہتا تو ضائع ہو جانا۔ اور اگر گرداسپور نہ جاتا انڈیا کے پاس تو لا مالا وہ کشمیر سے راستہ۔ اب ہمیں کشمیری حریت پسندوں کو بھی کہنا چاہیے تھوڑے سے ایکٹیو ہوں، وہ اپنی خفیہ رائے شماری کر لیں، اپنے ضلعوں کی، تحصیلوں کی، گاؤں کی، وہ اپنے پاس رکھیں، لیکن اس کا جو رزلٹ ہے وہ ضرور یو این کو بتا دیں کہ اتنے % لوگوں نے ہمارے جو ہے پاکستان کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ یہ ایک تھوڑا سا پازیٹیو جیسچر ہوگا، انڈیا پر پریشر پڑے گا، اور دنیا کی جو وہ جو قومیں ہیں اس پر غور کریں گی کہ کشمیری کیا چاہتے ہیں۔ وہاں ایک میں حریت کانفرنس کو پھر کہوں گا، ماشاءاللہ بڑے اچھے لوگ ہیں اس میں، اور بہت اچھے مسلمان ہیں، اور کچھ لوگ تو توبہ بھی کر چکے ہیں، چلیں ہم ان کو معاف کرتے ہیں، پچھلی گورنمنٹوں میں تھے شیخ عبداللہ کے، ہمیں معاف کر دینا چاہیے، اب ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہیے، دشمنی نہیں کرنی چاہیے۔ میں اس کے فیور میں نہیں ہوں، اگر کوئی توبہ کر لے تو اسلام میں اس کی توبہ قبول کی جاتی ہے، تو ہمیں ان کی مدد لے کر یہ ایک وہاں پر خفیہ رائے شماری کرانی چاہیے ان کو مقبوضہ کشمیر میں، اور اس کا رزلٹ باقی ڈیٹیل اپنے پاس رکھیں، لیکن اوور آل رزلٹ ضرور یونائٹڈ نیشن میں اور برٹش گورنمنٹ کو، پاکستان کو، دنیا کو بتایا کہ اتنے % لوگ پاکستان میں شامل ہونا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کا بہت اثر ہوگا، اس کا بھی ایک اثر ہوگا، اور ایک پازیٹیو جیسچر آگے جائے گا۔ ہمیں تھوڑا سا، میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ پازیٹیو سٹیپس لینے پڑیں گے، خالصتان کے لیے ہمیں تھوڑی سی وہ کرنی پڑے گی، یہ نکال دیں گے، سکھ فوجیوں کو نکال دیں گے فوج سے، یہ انہوں نے فیصلے کیے ہوئے ہیں۔ اچھا رئیس صاحب، چائنا کی جو مانی خیز خاموشی ہے، یہ نہیں، چائنا خاموش نہیں ہے، چائنا کو پتہ ہے کہ انڈیا وائبرنٹ ہے، ہمارا بارڈر جو ہے سالو نہیں ہے۔ یہ دیکھیں نا جس طرح خالصتان میں یہ 10 میٹنگ کر چکے ہیں، 10 میٹنگ یہ چائنا کے ساتھ بھی بارڈر پر کر چکے ہیں، لیکن انڈیا کبھی مسائل نہیں حل کرتا، وہ چاہے کیا بھی پالیسی ہے، جھوٹ، بے ایمانی، اب تو آ رہی ہے نا، آپ کے سامنے آ رہی ہے نا، ابھی گوسوامی کا جو انہوں نے 40 ہندوستانی فوجی مارے ہیں، جس پر وہ آنسو بہا رہا تھا، وہ تو ساری پلوامہ کا قصہ آ گیا۔ پچھلی دفعہ بھی میں نے کہا تھا یہ باندر ہے، یہ اینکر آ کے ناچتا رہتا ہے، یہ تو ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، ساری انڈیا کہاں کرنی شروع کر دی، اس سے پتہ لگتا ہے کہ ان کی سارا پریس
اور ان کا میڈیا ان کی جو چینلز ہیں وہ ان کے را کے دباؤ میں ہیں. اب دیکھنا وہ ان کا ابھی وہ کون ہے وہ گیا ہے اشرف غنی سے ملا ہے پچھلے ہفتے. یہ ہمیں باتیں کرنی پڑے گی کہ یہ تو ہر جگہ سازشیں کرنے جاتے ہیں. پہلے بھی سازشیں کر کر کے ہمارے 70,000 1 لاکھ پاکستانی مروائے ہیں انہوں نے وہاں سے. اور کیا کیا ہے, وہیں سے آپریٹ کرتے تھے نا, افغانستان سے آپریٹ کرتے تھے نا. تو ہمیں افغانستان کو کانفیڈنس میں لینا چاہیے, اس کو سمجھانا چاہیے کہ یہ بے ایمان فراڈ قوم ہے, چانکیا کی پالیسی اس کے سامنے رکھ دیں, تو دھوکے باز قوم ہے. یورپین یونین نے اپنا ڈوسیئر دیا, ہم نے ڈوسیئر دیا. اب یہ ساری باتیں ایک میں نے تو پہلے بھی وہ ایک ریسرچ پیپر لکھا تھا جب کلکتہ کا واقعہ ہوا تھا میں نے 4-5 قسطوں میں کہ یہ سارا ڈرامہ ہے. وہ انہوں نے اس پولیس افسر کو بھی مار دیا تھا بعد میں, وہ سارا ان کا کیا کرایا تھا. کلکتہ والا انسیڈنٹ بھی جعلی تھا. یہ سارے واقعات جعلی ہیں. ان کے پارلیمنٹ پر حملے ہوئے تھے وہ جعلی ثابت ہو چکے ہیں. کون سا ان کا صحیح واقعہ ہے؟ پاکستان تو اس طرح کے کام نہیں کر سکتا. پاکستان نہ کرتا ہے نہ ہمارا یہ انداز ہے. ہمارا کام اور طرح ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اب ہمیں تھوڑا سا پرو ایکٹیو ہونا پڑے گا. خالصتان کے ایشو پر, کشمیر کے ایشو پر یہ ٹیک اپ کریں. گرداسپور کا کیس برٹش گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں, کیوں نہ ٹیک اپ کریں ہم. اور حریت کانفرنس وہاں رائے شماری کرائے خفیہ, اور خالصتان کے لیے ہمیں ایکٹیو ہونا چاہیے. اور چائنا کی بات جو کی ہے, چائنا کوئی دشمنی تو نہیں کر رہا. اگر سی پیک بنا رہا ہے تو اکنامک گروتھ کے لیے بنا رہا ہے. تو انڈیا کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ انڈیا کو کیا تکلیف ہے اکنامک گروتھ میں؟ ہو سکتا ہے کل انڈیا بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائے اکنامک گروتھ میں. افغانستان اور یہ علاقے تو آذربائیجان تو آ رہے ہیں نا. تو وہ یہ اکنامک انڈیا کی اکانومی تو تباہ ویسے ہی ہو رہی ہے. تو ہمیں چائنا سے کوئی خطرہ نہیں ہے. چائنا جو بھی پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے وہ اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے کر رہا ہے. اچھا, اکنامک ڈیولپمنٹ کی جو آپ بات کر رہے ہیں تو لامالا جو سی پیک ہے وہ پاکستانی معیشت کی مضبوط خارجہ پالیسی اس میں میں ایک پوائنٹ ہے, اس میں یہ جو وہ کیا کہتے ہیں اس کو ڈائریکٹ اس کو بھارت کو اس طرح کے نہیں ابھی تو نہیں, ابھی تو بعد کی بات ہے. دیکھو نا بھارت نے ہمیں دھوکہ نہیں دیا تھا ایران سے جب گیس پائپ لانے, وہ دھوکہ تھا. پھر بھاگ گیا تھا پاکستان کے تھرو گزر کے انڈیا جانے کی. وہ دھوکہ دیتے رہتا ہے نا, انڈیا تو کام ہے دھوکہ دینا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں سی پیک کے بارے میں بھی آپ نے اچھی بات کیا کہ ایک تھوڑا سا پروپیگنڈا پاکستان میں بھی ہو رہا ہے. نہیں ہو رہا. پاکستان کو گورنمنٹ چاہیے کہ سی پیک میں جتنے پروجیکٹس ہیں ان کی ہر مہینے پروگریس رپورٹ دیں. یہ پروگریس رپورٹ دینی چاہیے. اس سے ہمارا چائنا کا دوست بھی خوش ہوگا, اور یہ جو بہت بولتے ہیں نا ان کی بوتیاں بھی بند ہو جائیں گی. یہ ڈیولپمنٹ کیا ہو رہی ہے, کون کون سے گوادر میں, جس جگہ پر بلوچستان میں, جہاں جہاں پر بھی پروجیکٹس ہیں, اس کی ہمیں ڈیولپمنٹ رپورٹس دیں. اس کو خفیہ تو نہیں ہم نے رکھنا. تو اس سے جو ہے پاکستانی قوم کا حوصلہ بڑھے گا, اور دنیا کو بھی پتہ لگے گا یہ کام ہو رہا ہے. تو ہم خفیہ کوئی ایسی بات نہیں ہے, اور نہ ہم کر سکتے ہیں. بیکاز ہم نے اپنے ملک کے, اگر عربوں نے اپنے مفادات دیکھنے تو ہم نے اپنے مفادات نہیں دیکھنے. اگر عربوں نے مفادات دیکھنے تو ہم نے بھی اپنے مفادات دیکھنے. لامالا بہت خوبصورت باتیں. ناظرین, اگلے اچھے پروگرام تک آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.